बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है नावल कब्र का बेटा एपिसोड नंबर 10। शहरयार। अचानक लाजवंती की तेज आवाज गूंजी। खौफो दहशत और नाउमीदी के इस माहौल में लाजवंती की आवाज सुनकर पहली बार मुझे खुशी का हल्का सा एहसास हुआ। शायद उसे इल्म नहीं था कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, क्योंकि वो बेचैनी के साथ मुझे बार बार पुकार रही थी। लाजवंती, इधर आओ। मैं उसे पुकारता तोदे की आड़ से निकल आया। मुझे देखकर वो तीर की तरह मेरे पास आई। उसका लंगूर उसके साथ था। उसकी हालत काबिले दीद हो रही थी। वो डरा सहमा किसी चूहे की तरह लाजवंती के पीछे लगा हुआ था। उसकी लंबी नुकीली भीगी हुई रस्सी की तरह सख्त बर्फ पर घसीट रही थी दुम। शायद उसे भी अंदाजा हो चुका था कि बर्फानी इंसान से उसका बचना मखाल होगा। शहरयार, बर्फानी इंसान हमारी राह पर लग गया है। वो फिजा में डूबती उबरती दहशतज़दा चीखों और कराहों के दरमियान बुखलाई हुई आवाज में बोली। वो जब तक चुन चुन कर सबको हलाक नहीं कर देगा अपनी कमीन गाह में वापस नहीं जाएगा। इन सबको जहन्नम में डालो। हमारे बस निकलने की क्या सूरत हाल होगी। मैंने उसका हाथ थामा तो वो होली होली कांप रही थी। उसने शायद मेरी माँ को भी मार डाला है, वो खानका वो रुखानसी आवाज में कह रही थी, मगर मैंने जलाकर उसकी बात काटी। मरने वालों को भूल जाओ, वरना हम भी उसी हशर से दो चार होने वाले हैं। ये अकेला यहाँ न आया होगा, इसकी मादा भी आस पास ही होगी। लाजवंती ने मुतवहिश निगाहें दौड़ाती हुई बोली। नर की आवाज सुनकर वो किसी भी लम्हे आ सकती है। ये नर है? हाँ, इसकी मादा लंगड़ी है। मैं एक बार इसे देख चुकी हूँ। सुनो, मैंने एक तरकीब जहन में आते ही जोशीले लहजे में कहा। क्या ये खौफजदा कबायली तुम्हारी बात मानेंगे? अगर इन्हें बर्फानी इंसान से गुलू खलासी का यकीन हो तो वो जहन्नुम में भी कूद पड़ेंगे। उनसे कहो कि ये अपने नेजू से बर्फ के तोदे तोड़ें। तुम्हारा लंगूर बर्फ के तोदों को पत्थरों की जगह इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम उसे जख्मी करने में कामयाब हो गए तो शायद जिंदा बच सकें। मैंने हामते हुए अपनी बात पूरी की। एक सानिये के लिए लाजवंती की आंखों में चमक बेदार हुई। उसने सहमे हुए लंगूर पर नजर डाली और वो चमक फिर मादूम हो गई। ये खुद बहुत ज्यादा खौफजदा है। लाजवंती से समझाओ, तुम इसकी जुबान जानती हो। मैंने कहा। वो लंगूर को अपनी बाहों में समेटकर जमीन पर ही अकड़ू बैठ गई और खलक से दबी दबी हैवानियत भरी आवाजें निकालकर उसे पिचकारने लगी। लाजवंती के खामोश होते ही पहले लंगूर ने एक चीख मारी, फिर बेताबी से उसका एक रुखसार चाटने लगा। ये आमादा है। उस वक्त बर्फ पोश पहाड़ी वादियों में अजल की चीरा दस्तियां अपने अरूज पर थी। बर्फानी इंसान निहायत ही सुकून के साथ अपने निशानों पर वार कर रहा था। उसकी छोटी छोटी मगर मुहिब चीखें रह रहकर सुनाई दे रही थी। वो आदम हुरू की किसी भी टकरी पर जा पड़ता और दो तीन कोल्हू लुहान करके हिला कर देता। बच रहने वाले फलक शिगाफ चीहें मारते किसी और तरफ भाग निकलते। उधर वो उफरियत बड़े सुकून के साथ अपने शिकारों का हशर खराब करता, उसके तड़पते हुए इजाब बर्फ पर फेंक कर चीखें मारता चंद ही सानियों में किसी दूसरी टोली पर जा पड़ता। जिस्मों की हरारत से पिघलने वाली बर्फ में अब हर तरफ इंसानी लहू के धब्बे मौजूद थे और किसी को भी पता न था कि चांद जैसी सफेद बर्फ पर नए सुख धब्बे के लहू से जन्म ले गए। थोड़ी ही देर में 7-8 आदमहूर उसका निशाना बन चुके थे। लाजवंती, जो मुश्किल से इन्हास पाख्ता और अजल रसीदा कबाइलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकी थी, उसकी तजवीज़ सुनकर उनके चेहरों पर मौत की धुंधना चती हुई थी। उन्हें यकीन न था कि वो इतनी आसानी से दुश्मन से निजात हासिल कर लेंगे। लाजवंती उन्हीं लोगों जैसे माहौल की परवरदा थी। अपनी पूरी बात करने से पहले ही उसने अंदाजा लगाया कि इसकी बात को वो दीवानगी समझ रहे थे। खामोश होते होते वो एक बार फिर जोर से चीखने लगी। उस वक्त वो देहकल इंसानुमा दरिंदा धारा। भीड़ में अजीब अफरा तफरी फैल गई, मगर उस वक्त तक चंद आदमखोर कबायली लाजवंती की बात से मुतफिक हो चुके थे। लाजवंती उन्हीं हमनवा अक़लियत को लेकर बंदरों की सी फुर्ती से एक चट्टान पर चढ़ती चली गई और बमुश्किल तमाम मैं भी ऊपर पहुंचा तो वो सब नेजू से बर्फ के सख्त टुकड़े तोड़ रहे थे। लाजवंती के लंगूरू जैसी तेज चीख निकाली और उसके साथ का दावर लंगूर ने बिजली की तेजी से अपनी दुम में बर्फानी एक टुकड़ा लपेटकर सन्नाटे के साथ नीचे वार किया। उस वक्त निचली वादी में अजल की अरजानी अपने अरूज पर थी। गोश्त, हड्डियों और बालू का
یہ دیو ہیکل اور متحرک انبار دھارتا ہوا آگے لپک رہا تھا، اور اسے بچنے کے لیے آدم ہورو کا ایک جم غفیر کربناک چیخیں مارتا گرتا دوڑ رہا تھا۔ موت کے ہرکاروں پر قدرت نے موت مسلط کر دی تھی، ایسی موت جسے اس سرد ویرانوں میں مفر ممکن نہ ہو۔ لنگور کا پہلا پھینکا ہوا برف کا ٹکڑا پوری قوت سے زمین سے ٹکرا کے بکھرا، برف کی کرچیں دور تک اڑتی چلی گئی۔ اس وقت پہلی بار مجھے لنگور کی صحیح طاقت کا اندازہ ہوا۔ اگر ایسے ہی 4 ٹکڑے نشانے پر لگ جاتے تو برفانی انسان بری طرح بوکھلا جاتا۔ دوسرا وار بھی خالی گیا، مگر تیسرا ٹکڑا بھاگتے ہوئے درندے کی پشت پر پڑا تو وادی میں بھونچال آیا۔ برفانی انسان چوٹ کھا کر اس بری طرح دھارا کے قدموں کے نیچے زمین ڈھل گئی۔ اچانک لاجونتی نے پوری قوت سے چیخ کر نیچے بھاگنے والوں سے کچھ کہا، مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ موت ان کے تعاقب میں تھی، انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ درندہ اچانک مشتعل کیوں ہوا ہے۔ اپنا وار کامیاب دیکھ کر لنگور کا حوصلہ اور بڑھا۔ اس نے برفانی انسان کو پوری طرح اپنے نشانے پہ لیا۔ برف کا ہر ٹکڑا اب اس کے جسم پر پڑ رہا تھا اور پہاڑ اس کی بھیانک شور سے لرز رہے تھے۔ شاید وہ عفریت اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اس بے بسی کا شکار نہ ہوا تھا۔ شکست اور مجبوری نے اس کے غضب کو دوچند کر دیا۔ شاید وہ اندازہ بھی لگا چکا تھا کہ اس پر کہاں سے وار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ روپوش آدم ہورو کو یکسر روپوش کر چکا تھا، اور اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح پہاڑ پر چڑھ کر ہمیں پیس ڈالے۔ مگر وہ قد آور لنگور کوئی آواز نکالے بغیر اتنی تواتر سے اس پر ٹھوس برف کے ٹکڑے برسا رہا تھا کہ ان سے بچنے کی کوشش میں برفانی انسان پیش قدمی کی صلاحیت کھوتا جا رہا تھا۔ وہ عجیب خونی مارکا تھا۔ میرے اعصاب پر انسان لمحوں کا تناؤ سکتہ بن کر چھا گیا تھا۔ میں نے کئی بار اس مختصر جماعت کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم کام کر رہے تھے، نہ ہاتھوں میں جنبش تھی۔ بس ایک خاموش تماشائی کی طرح وہ بھیانک منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر شاید بھاگنے والے آدم ہورو کو بھی صورتحال کا اندازہ ہوا، کیونکہ ان کی چند ڈری سہمی ٹولیاں سفید چٹانوں کی اور سے جا نکل کر مارکا دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر لاجونتی نامنوس زبان میں چیخنے لگی، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ ٹولیاں برفانی انسان سے بچ کر ہم تک آنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت دن کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ فضا میں دھند کی ہلکی ہلکی چادر پھیلنے لگی تھی، گو اب ان برف سادوں میں ہمارا سابقہ برفانی ہواؤں سے نہیں پڑا تھا، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ سردی محسوس کر رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر دھندل کا گہرا ہونے تک میرے ساتھی عفریت کو مار نہ سکے تو رات کی تاریکی میں وہ بآسانی ایک ایک کے چھیترے اڑا دے گا۔ سفید خون پر خوف کی لہریں اور دور دور تک بکھرے ہوئے انسانی اعضاء مجھے اپنے غیر یقینی مستقبل کا اعلان دے رہے تھے۔ ابھی تک اس درندے کی حالت سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کوئی کاری ضرب آئی ہو جو فیصلہ کن ثابت ہو۔ پھر اچانک برف کا ایک ٹھوس ٹکڑا وحشیانہ قوت سے درندے کی پیشانی یا کھوپڑی پر پڑا۔ اس کے منہ سے بڑی دردناک چیخ نکلی اور وہ بے اختیار لڑک کر گر پڑا۔ لاجونتی اور اس کے معاونین نے یہ دیکھ کر پرجوش نعرہ لگایا۔ لنگور نے طویل سکوت کے بعد چیخ ماری جس میں مسرت کا ارتعاش نمایاں تھا، اور جب وہ دھارتا ہوا سیدھا انبار تک پہنچا تو روئی کے گال جیسی عیالدار کھال خون سے داغدار تھی۔ اس کی پیشانی پر کافی زخم تھے اور اس سے بہنے والا خون نیچے شفاف برف پر گر رہا تھا۔ برفانی انسان کے چنگل سے فرار ہونے والی ٹولی کی آمد کے بعد نفری بہت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے مل کر برف کے ٹکڑوں کا ایک ڈھیر جمع کیا۔ اپنے ہونہار حریف کو زخمی دیکھ کر ان لوگوں نے بھی نشیب میں پتھراؤ شروع کیا۔ اس حرکت سے برفانی انسان کو نقصان نہ پہنچا، ہاں اس پر خوف طاری ہونے لگا۔ پھر ایک آدم ہور نے اپنا وزنی نیزہ دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، پنجوں پر اپنا وزن تول کر درست کیا اور ایک نیزہ برفانی انسان کی طرف اچھال دیا۔ اس نے فضا میں کوئی چیز اپنی طرف آتی دیکھی تو اس کی ہلاکت کا اندازہ نہ کر سکا، بلکہ غضبناک انداز میں آگے بڑھ کر فضا میں اٹھتے نیزے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چاہا، اور یہی کوشش اسے بڑی مہنگی پڑی۔ نیزہ اس کے دائیں شانے گردن کے جوڑ سے نیچے پیوست ہوا۔ اس پر درندے کی چیخ اور بھی زیادہ بلند تھی، ساتھ ہی دور سے اس جیسی ہلکی سی آواز سنائی دی، نئی آواز خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو نے وہ آواز سنی شہریار، یا وہ اس آواز کی باز گشت تھی؟ لاجونتی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ واضح طور پر نئی تکرار تھی، شاید اس کی چیخوں نے مادہ کو متوجہ کر لیا ہے، میں کامتی ہوئی آواز میں بولا۔ لاجونتی بکھلا کر آدم ہورو کے گول میں جا ملی۔ اس وقت اس کے جسم پر پڑی ہوئی کھال زمین پر گر چکی تھی اور لاجونتی کو اپنی برہنگی کا ہوش تک نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، اس کے مسلک میں سردی سے بچاؤ کے لیے کھالیں اوڑھنا تو جائز تھا، مگر کندن کی طرح دمکتے جوان اور صحت مند جسم کو چھپانا معیوب تھا۔ میں نے بس ایک ہی نظر اسے دیکھا اور پھر برفانی انسان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت زندگی اور موت کا مارکا چھڑا ہوا تھا، جس میں برفانی انسان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے سوا روئے زمین پر ہر چیز میرے لیے اپنی کوشش کھو بیٹھی تھی۔
برفانی انسان نے بڑی بے دردی کے ساتھ نیزے کی انی اپنے شانے سے کھینچی، خون کی ایک اور دھار اس کے جسم سے بہہ نکلی۔ اس نے گٹی گٹی غضبناک چیخوں کے ساتھ نیزے کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور گراتا ہوا اندھو کی طرح آگے لپکا، مگر اس وقت تک قدرت اپنا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ لنگور کا پھینکا ہوا برف کا ایک سخت ٹکڑا برفانی انسان کی آنکھ پر پڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے ایک پرشور دھماکے کے ساتھ برف پر گر گیا۔ اس کی چیخیں زمین اور آسمان کو ایک کر رہی تھی۔ دوسری طرف وقفے وقفے سے اس کی مادہ کی ہلکی ہلکی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ اس وقت بہت دور کے ہی موجود تھی، مگر اپنے نر کی چیخیں پہچان چکی تھی اور شاید اس کی مدد کو نکل پڑی تھی۔ وہ زمین پر اندھو کی طرح ٹولتا ہوا اٹھا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے ایک طرف بھاگا، مگر چند ہی قدم دوڑنے کے بعد ایک ابھرے ہوئے تودے سے ٹکرا کر زمین کے بل برف پر ڈھیر ہو گیا۔ شاید وہ بینائی سے محروم ہو چکا تھا۔ نیچے لاجونتی، نیچے اترو۔ بیک وقت میری ساری قوتیں بحال ہوئی۔ امید کی کرن طروق ہوتے ہی سارے خاص کام کرنے لگے۔ اگر یہ کہیں روپوش ہوا تو ہم اگلا دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ سب سے پہلے میں اس چٹان سے اترنے لگا۔ لاجونتی نے دیگر لوگوں کو میری تکلیف پر آمادہ کیا۔ جب یہ نیزہ برادرات جماعت نیچے پہنچی تو وہ دیو ہوکل افریت برف کے کسی پہاڑ کی طرح وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن بار بار ناہموار زمین پر ٹھوکریں کھا کر گر رہا تھا۔ اس کے جسم کا اگلا حصہ خون سے تر ہو چکا تھا اور اس کی چیخوں میں اشتعال کے ساتھ بے بسی بھی نمایاں تھی۔ سب سے پہلے میں نے ایک نیزے کو گھما کر اس کی پنڈلی پر دے مارا۔ میرا ہاتھ جھنجھنا اٹھا، ایسے لگا جیسے کسی نے پتھریلی چٹان سے سر ٹکرایا ہو۔ درندے نے اندھو کی طرح غضب کے عالم میں فضا میں ہاتھ لہرائے، مگر بے سود۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی بینائی چلی گئی ہو اور ہم میں سے وہ کسی کو دیکھ نہ سکا ہو۔ اس نے اپنی جگہ پہ جنبش تک نہ کی، وہیں کھڑا دھارتا رہا۔ چند آدمی نے وہیں برف توڑ کر لنگور کے لیے مہلک راستہ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ باقی لوگ نیزے تان کر اس افریت کے گرد پھیل گئے اور تیزانیاں اس کے بدن پر کچوکے لگانے لگی۔ اس کے بعد وہاں برفانی انسان کا ہانکا شروع ہوا۔ نئے زخموں کا شدید ضربوں سے بکھلا کر وہ جوں ہی جگہ چھوڑتا، نیزوں کے پل اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور ہونے لگا۔ خون میں نہایا بے نور چہرہ حد سے زیادہ ڈراونا ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ دیر تک اپنے قدموں میں نہ رہ سکا اور ایک پہلو پر نیچے گر گیا۔ اس بار ایک قبائلی نے ٹھیک نشانہ لے کر اس کے بائیں پسلیوں میں نیزہ اتارا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیزہ کھینچتا، برفانی انسان اذیت سے اٹھ کر بے تحاشا ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں سے روندے جانے سے بچنے کے لیے اس سمت میں کھڑے قبائلی چیختے ہوئے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور وہ سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قدم کانپ رہے تھے، سانس بھی اکڑ چکا تھا۔ شاید نیزہ ٹھیک اس کے دل میں اتر گیا تھا، مگر وہ اپنی ناقابل تصور حیوان قوت کے سہارے اب بھی پناہ لینے کی کوشش میں تھا۔ پھر وہ ایک جگہ پھسلا اور ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ وہ لوگوں کے آگے پہنچنے سے پہلے ہی فضا اس کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھی۔ اس جانب ڈھلان کے خاتمے پر ایک بہت بڑی کھائی تھی جس کی تہ اوپر سے نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ہی اس کی چیخیں دم توڑ گئی اور تھوڑے سے وقفے کے بعد اس جانب سے ایسے خوفناک دھماکے کی آواز آئی جیسے کہ کسی خشک کنویں میں کوئی لاش گری ہو، اور پھر فضا پر بہرا سکوت چھا گیا۔ اس افریت کا انجام اتنا غیر متوقع تھا کہ آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ سب لوگ ہکا بکا کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے سے اس خونریز تصادم کے خاتمے کی تصدیق طلب کر رہے ہوں۔ یہ طلسم اس وقت ٹوٹا جب فضا میں دور کہیں برفانی انسان کی مادہ کی چیخ سنائی دی اور ایک بار پھر سب کے چہروں پر خوف کی لہریں دوڑ گئی۔ لاجونتی چونک کر آدم ہورو سے گفتگو کرنے لگی اور میں اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے لنگور کی عظمت پر غور کرنے لگا جس نے ہم سب کو ایک عظیم آفت سے بچایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ہمارے پاس برف توڑنے کی کوئی صورت ہوتی تو وہ لنگور تنہا ان آدم ہورو کے لیے کافی ہوتا اور مجھے ان کا قیدی نہ بننا پڑتا، مگر اب وہ لمحے بیت چکے تھے اور آدم ہور اتنے احمق بھی نہ تھے کہ اب مجھے اور لاجوندی کو اپنے مقابل صفِ آرا ہونے کا موقع دیتے۔ تو تھکا تو نہیں؟ ان سے گفتگو ختم کرنے کے بعد لاجونتی نے واپس چلتے ہوئے کہا، اگر برفانی انسان کی مادہ سے سامنا کرنا پڑا تو میں مقابلہ کے بغیر مر جانا پسند کروں گا۔ اس قدر اعصاب شکن واقعات سے زندگی میں کبھی دوچار نہیں ہوگا۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی اسی کا نام ہے، وہ ہنس کر بولی۔ اس برفانی میدان میں 7 آدم ہورو کی بھیڑ کے بعد یہ کارواں آگے چل پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خطرناک پھسلوان برفانی ڈلوانوں اور تنگ پگڈنڈیوں پر بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پوری وادی برفانی انسان کی مادہ کی چیخوں کی مدھم بازکش سے گونج اٹھتی تھی۔ شاید وہ کسی جواب کے انتظار میں کہیں دور گھوم رہی تھی اور ابھی تک اسے علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا ساتھی ایک سرفشانہ مقابلے کے بعد ایک گہری کھائی میں بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ دھند کے گہرے بادل اس وادی میں اتر آئے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ اسی وجہ سے سفر کا سلسلہ ٹوٹا
اور پورا قافلہ ایک درار میں شب باش ہو گیا۔ فضا میں دور کہیں اب بھی رہ رہ کر برفانی انسان کی مادہ کی اداس سینہیں گونج رہی تھی۔ میرے کان انہی آوازوں پر جمے ہوئے تھے، مگر آدم حور اب غالباً اسے بھول چکے تھے۔ وہ سب روحی سوچ کے مالک تھے۔ جب تک اس تند خو وحشی سے نبرد آسماں رہے، وہ ساری دنیا کو بھول کر اس کے بارے میں سوچتے رہے، اور اب اس سے نجات پانے کے بعد وہ ان تلخ لمحوں کو یکسر فراہم کر چکے تھے۔ اس وقت ان سب کی پہلی ضرورت آرام تھی، اور ان میں سے بیشتر درار میں پہنچتے ہی گہری نیند سو چکے تھے۔ البتہ لاجونتی سے علم ہوا کہ رات بھر انہوں نے باری باری 3 افراد ہوشیار رہنے کا انتظام کیا تھا۔ لاجونتی پر تو یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ استحاء وہ بیرونی خطرات پر وقت آگاہ ہو سکیں گے، مگر ان کا اصل منشا یہ تھا کہ مجھے اور لاجونتی کو فرار ہونے یا ان کے نیزوں پر قابض ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ مگر میں ایک پل بھی برفانی انسان کو بھول نہ سکا۔ اس کا تصور کسی بدرو کی طرح میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ 20,000 فٹ کی بلند ترین برفانی پہاڑوں کا وہ ناد آلود جوڑا جو مجھے آن ملک سے دھند کی چادر سے ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے لاجونتی سے اس کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ وہ اپنی ماں کے حوالے سے میرے سوالات کا جواب دیتی رہی۔ اس کی گفتگو سے مجھے علم ہوا کہ برفانی انسان گوشت بہت رغبت سے کھاتا ہے، مگر زندہ شکار کبھی نہ کھاتا، بلکہ پہلے اسے خلاف کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ مردہ خور درندوں کی ذیل میں آتا ہے، اور اسی گفتگو میں مادہ جانب سے آدم حورو کے اطمینان کا راز بھی مل گیا۔ وہ جب کھائی کی تہہ میں اپنے نر کی لاش دریا میں اترتی تو واقعی بہت مشکل ہوتی، مگر جب سوراخ کے سہارے اوپر پہنچتی تو اسے 7 انسانوں کے اعضاء برف پر بکھرے ہوئے ملتے، اور یہ نعمت دریافت ہوتے ہی اس کا سارا غصہ پگھل جاتا۔ وہ خوراک کھانے میں اتنی مگن ہوتی کہ وہ اپنے نر کی موت اور اس کے انتقام کو بالکل بھول جاتی۔ اس جانب سے تسلی ہونے کے بعد ویرانوں سے آنے والی آواز کی ہیبت میرے لیے بھی ختم ہو گئی، اور میرا ذہن آدم حورو سے نجات کی راہیں تلاش کرنے لگا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میں نے دوبارہ درار کا چکر لگایا اور 3 قبائلوں کو نیزے کے انبار پر مستند پایا۔ لاجونتی میری بے چینی کا سبب بھانگ گئی اور ایک موقع پر بول پڑی، فرار کا خیال نکال دو، میں ایسی کوشش میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں۔ کیوں؟ میں ان سے معاہدہ کر چکی ہوں اور تو بھی اس پر راضی ہو گیا تھا۔ تیری قید کے نتیجے میں انہوں نے مجھے منمانی مراعات دی ہے، اور میں مادے کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ وہ بولی، ہاں وہ مجھے آتش نظر ہی کیوں نہ کر دیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہ سب تیری مرضی سے ہوتا آیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تو اس قید پر آمادہ نہ ہو تو میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتی، اور مجھے ختم کرنے کے بعد ہی یہ تجھ پر ہار ڈال سکتے۔ واپسی کا سفر ان سب کے لیے تو آسان تھا، مگر میرے لیے ایک ایک قدم دشوار ہو رہا تھا۔ مجھ پر ٹھنڈ اپنا رنگ جمانے لگی، گلے میں سخت تکلیف شروع ہو گئی، آواز بیٹھ چکی، سینے پر ناقابل بیان دباؤ تھا، جس کے بعد سانس لینے سے سینے اور پسلیوں میں شدید درد ہونے لگتا۔ لاجونتی نے میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر 3-4 کھالیں مضبوطی کے ساتھ میرے بدن کے گرد لپیٹ کر باندھی۔ میری حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ واپسی کے چوتھے دن مجھے تیز بخار چڑھ گیا، سارا بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا، میری نسیں بار بار دور تک جاتی اور یکساں چوٹیوں سے ٹکرا کر نامراد واپس لوٹ آتی۔ وہ ہم لوگ برفانی چوٹیوں سے تو نیچے آ چکے تھے، مگر جنگلات میں بھی ایسا معتدل موسم نہ تھا کہ میں سکون سے سانس لے سکتا۔ آخر دوپہر کے قریب پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ مجھے ایک جگہ لٹا کر وہ لوگ جنگلی پھلوں کا انتظام کرنے لگے، اور اس وقت میں نے ان آدم حورو کے چہروں پر نظر ڈالی تو دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہوں میں عجیب وحشیانہ اور امید بری چمک کوند رہی تھی، اور وہ بار بار ندیدی نظروں سے میرے سراپے کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب وہ میری طرف دیکھتے تو مجھے ایسے لگتا جیسے ان کی خاموش نگاہیں مجھ سے جلد از جلد مر جانے کی التجا کر رہی ہوں۔ اس وقت میری حالت کسی ایسے زخمی اور معذور شخص کے جیسی تھی جو آخری سانسوں پر کسی ویرانے پر پڑا ہو اور فضا میں کریہا صورتوں والے گدھ بڑے بڑے پر پھڑپھڑاتے ہوئے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوں۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کب بے ہوش ہوا اور کتنے عرصے تک بے ہوش رہا۔ البتہ ہوش میں آتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میرا جسم پرندوں کی طرح ہلکا ہو کر ہچکولے کھاتا ہوا آسمان کی طرف محو پرواز تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اوپر گہرے سرمئی بادلوں سے گرا آسمان نظر آیا۔ میں نے تیزی سے پہلو بدلا۔ نرم کھال پر محسوس ہونے والے تیز خچکولوں کے باوجود میرے بدن میں اب درد باقی نہ رہا تھا۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ نرم کھال جس پر میں لیٹا تھا خود ہی بنا کسی سہارے کے تیزی سے ایک طرف محو پرواز تھی، اور ہر لمحے اس پرواز کی تیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی ہر لمحے تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ آنے والے کسی بھی لمحے میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں تو ان آدم حور قبائلوں کی قید میں تھا، پھر یہ زمین سے آسمان پر کس طرح پہنچا۔ کھال کی رفتار اس قدر تیز ہو چکی تھی
کہ میری آنکھوں کے آگے دھندسی چھانے لگی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کھال کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑا، کیونکہ مجھے کئی بار ایسے لگا کہ ابھی میں کھال سے نیچے گر جاؤں گا۔ نہ جانے یہ کھال مجھے کہاں لے جا رہی تھی، اس کی منزل کون سی تھی۔ لاچنتی نہ جانے کس خال میں ہوگی، میرے اس طرح سے غائب ہو جانے پر نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میری یہ سوچوں کا تسلسل زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ میں نے بہت دور سے ایک عقاب نما خونہار پرندے کو تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ چند سیکنڈ کے اندر اندر میرے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے اس وقت جس صورتحال سے دوچار تھا، اس سے میں نہ اب تو بچاؤ کر سکتا تھا اور نہ ہی اس عقاب نما پرندے سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ میرے سر پر پہنچ کر تیزی سے میری جانب آیا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنے پنجوں کے ذریعے میرے جسم پر کئی خراشیں ڈالتا ہوا گزر گیا۔ میری بے اختیار چیخیں نکل گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنا رخ بدلا اور تیزی سے میری طرف آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ میری دوسری طرف میرے جسم پر خراشیں ڈالتا، شراب کی تیز آواز کے ساتھ وہ فضا میں کئی فٹ دور کلا بازیاں کھاتا چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نادیدہ قوت نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اس پرندے پر آزمایا ہو، لیکن عقاب نے پھر سے اپنے وجود کو سنبھالا اور میری طرف لپکا، مگر میرے سر پر پہنچ کر اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ اچانک چیخا اور پھڑپڑاتا ہوا تیزی سے بستی کی جانب جانے لگا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ نہ آ سکا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا میرے قریب اس وقت بھی کوئی نادیدہ ہستی موجود ہے؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مگر جواب میں مکمل خاموشی رہی۔ میں نے اپنے دائیں بائیں اس نادیدہ ہستی کو کئی بار پکارا، لیکن جواب میں صرف خاموشی رہی۔ اب مجھے وحشت ہونے لگی۔ کھال اسی رفتار سے انجانی منزل کی طرف رواں تھی اور میرا ذہن اس مختلف قسم کی سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی کھال کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہوئی۔ وہ کسی جہاز کی طرح سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ کھال ایک بڑے محل کے صحن میں جا کر ٹھہری۔ میں نے بے اختیار ہو کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر میں چکرا کر گر پڑا اور نہ جانے کب تک میرا ذہن تاریکی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت سے بیڈ روم میں پایا۔ کمرے میں مدھم پر اسرار سی روشنی پھیلی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے میں اپنے علاوہ کسی کو نہ پایا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ میری چھٹی حس مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں کی موجودگی کا یقین دلا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میرے قریب بہت سی نادیدہ ہستیاں گھوم پھر رہی ہوں۔ کئی بار ایسے بھی لگا کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ میں نے کئی بار پلٹ کر دیکھا، مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آئے۔ میں خلق کے بل چیخا۔ ٹھیک اس وقت میں نے کانوں میں کسی کی سرگوشی سنی۔ تم جس کمرے سے نکل کر آئے ہو اسی میں واپس آؤ۔ نہیں، مجھے پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو، مجھے یہاں کیوں لائے؟ سب کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن پہلے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، اور اگر ایسا نہ کروں تو پھر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا واپس اسی بیڈ روم میں لے جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور میں صرف چیختا ہی رہ گیا۔ کافی دیر تک چیخنے کے بعد جب میری چیخو پکار کا کوئی اثر نہ ہوا تو میں بے بسی سے آ کر بیڈ پر لیٹا۔ میں نے کئی مرتبہ رینوکا دیوی کو پکارا، پاروتی کو پکارا، لیکن دونوں کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک مجھے کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ میں نے دو بزرگ ہستیوں کو دیکھا۔ میرے دائیں طرف سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ موجود تھے اور میری بائیں طرف بھی سفید لباس میں ملبوس بزرگ عورت موجود تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں کو کسی نادیدہ قوت نے جکڑ لیا ہو۔ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا؟ میں ان دونوں بزرگ ہستیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ شہریار بیٹے، اس حال کے کائنات کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو کہ انسان کی سمجھ میں وقت سے پہلے نہیں آتی، اور ہم بھی اس خدا واحد کے حقیر سے بندے ہیں۔ ہم تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ تم بہت کچھ اپنے بارے میں جان جاؤ گے، مگر اس کے لیے تمہیں ابھی ایک اور لمبا خطرناک سفر کرنا ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوئے تو اس خاتون نے بولنا شروع کیا۔ شہریار بیٹے، اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے حکم پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب مجھے اٹھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی تھی۔ میرے اٹھ کر بیٹھتے ہی ان بزرگ خاتون نے اپنی انگلی سے ایک سندلی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ کی ایک انگلی میں پہنائی۔ تب ان بزرگ نے بھی ایک ڈوری میرے گلے میں ڈالی۔ یہ ہم دونوں کی طرف سے تحفے ہیں، اور یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تم ایک نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ میں اس وقت کہاں ہوں، تمہیں یہاں کیوں لایا گیا، یہ تو تمہیں تمہارے جاتے ہی پتہ چل جائے گا، لیکن جانے سے پہلے ہم تمہیں ایک نصیحت کہتے ہیں۔ شیطانی اور طاغوتی قوتیں قدم قدم پر تمہارے کام میں دخل ڈالیں گی۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا کہ لڑکھڑا جاتے ہو، اور یاد رکھو زندگی میں گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اب تم آرام کرو، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے بزرگ، مجھے یہ تو بتا دیں کہ مجھے کس سفر پر جانا ہے۔ سب کچھ تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ خود بخود بند ہو گئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں خڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ تو کیا اب تک میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟
میری نظر بے اختیار میرے ہاتھ میں موجود سندل کی انگوٹھی پر گئی۔ سندل کی وہ انگوٹھی میری انگلی میں موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہاں پر میری چیخو پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میں ایک بار پھر پورے محل کا چکر لگانے کے ارادے سے چل پڑا۔ میں کافی دیر تک محل کی تلاشی لیتا رہا۔ میں کے کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں پہنچا جو کہ میرے خیال کے مطابق سٹور روم تھا اور اس میں دنیا جہان کا سامان بے ترتیبی سے پڑا ہوا تھا۔ میں اس سامان کی ایک ایک چیز کی تلاشی لینے لگا مگر اس میں میری اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ ابھی میں تلاشی لے رہا تھا کہ پورے کمرے میں آوازیں گھومنے لگی، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظریں دوڑائی مگر بے سود، وہاں میرے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے اس طرف کا تعین کیا جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی اور وہاں جیسے ہی میں اس طرف آیا سامنے بنے ریک پر ایک موٹی جلد کی کتاب پر میری نظر پڑی۔ میں تیزی سے کتاب اٹھانے کے لیے آگے بڑھا مگر اس سے پہلے وہ کتاب میرے ہاتھوں میں آتی کسی نادیدہ تھپڑ میرے چہرے پر پڑا، لیکن اسے یہ تھپڑ بڑا مہنگا پڑا۔ مجھے چھوتے ہی ایک آگ کا شعلہ لپکا اور اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد ہی سیال مادہ زمین پر بہتا نظر آیا۔ میں نے وہ موٹی جلد کی کتاب اٹھائی، اس کے ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کئی بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ میں وہ کتاب ہاتھ میں لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی کمرے سے قدم باہر رکھا پورے محل میں اس قدر سناٹا چھا گیا کہ مجھے باہر نکلنا پڑا۔ میں نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا پورے محل میں سناٹا چھا گیا۔ میں دوڑتا ہوا دوبارہ اسی کمرے میں آیا جہاں کچھ دیر پہلے میں قید تھا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھنے کے بعد جیسے ہی کتاب کے ٹائٹل پر نظر ڈالی مجھے ایسے لگا جیسے یا تو میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس کے اوپر بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا تھا قبر کا بیٹا۔ میں نے کئی بار آنکھیں پھاڑ کر اس ٹائٹل کو پڑھا کہ کہیں میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں، مگر ایسا نہ تھا۔ میں نے جو دیکھا جو پڑھا وہ ایک تلخ حقیقت کی طرح میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ابھی میں اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پورے محل میں اس قدر شور شرابہ شروع ہوا کہ کان پر ہی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کئی بدروہیں ایک ساتھ مل کر بین کر رہی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں کانوں میں ٹھونسی مگر اس کے باوجود اس شور میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ میں دوڑتا ہوا ایک بار پھر کمرے سے باہر نکلا، لیکن میں نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا ایک زبردست کھونسا میرے منہ پر پڑا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے جا گرا۔ اس اچانک افتاد نے میری کھوپڑی الٹ دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے خون کی گردش اس قدر تیز تھی کہ میرے جسم میں لہو کی جگہ لاوا سا دوڑتا محسوس ہونے لگا۔ میرے سامنے میرا دشمن دھرم ناتھ اپنی تمامتر خباثوں کے باوجود کھڑا تھا۔ دھرم ناتھ، میں کسی خونہار چیتے کی طرح چیخا، دھیرج پالک دھیرج، ہندو بگوڑے تیری موت میرے ہی خاتو لکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس تک پہنچتا اس نے اپنے گلے سے موتیوں کی ایک مالا نکال کر زمین پر دے ماری۔ اس میں موجود تمام موتیاں اپنے قد بڑھاتے بڑھاتے بالکل میرے قد جتنی ہو گئی اور پھر ایک مورتی نے آگے بڑھ کر میری گردن پٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے میرے جسم کو چھوا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹی اور اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں فرش پر سیاہ مادہ بکھرتا چلا گیا۔ دوسری تمام مورتیوں نے جب اپنی ایک ساتھی کا یہ حشر دیکھا تو ان میں سے کسی نے میرے قریب آنے کی جرأت نہ کی، لیکن میرا حوصلہ کھل چکا تھا۔ میں نے ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کے باوجود میں نے ان میں سے 2 مورتیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ میرے گرفت میں آتے ہی ان کی کربناک اور لرزہ چیخوں سے پورا محل گونج اٹھا۔ جب دھرم ناتھ نے اپنا یہ وار ناکام ہوتے دیکھا تو اپنے گلے سے دوسری ایک ڈوری نکال کر میری طرف اچھالی۔ ڈوری مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک موٹی زنجیر کی شکل اختیار کر گئی اور میرے جسم سے مس ہوتے ہی اس نے تیزی سے میرے جسم کے گرد بل ڈالنا شروع کیے۔ میں نے اپنے آپ کو وار سے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور دھرم ناتھ مجھے بے بس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زنجیر نے میرے جسم پر بلگس ڈالنا شروع کیا۔ مجھے میرے جسم کی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئی۔ دھرم ناتھ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھاری۔ زنجیر بھی لمحہ ب لمحہ میری ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کسی سانپ کی تیز پھنکار سنائی دی، اس کے ساتھ ہی مجھے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، تم اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو اس زنجیر سے ٹچ کرو، جلدی کرو، سوچنے کا وقت نہیں۔ دوسرے ہی لمحے صرف تھوڑی سی محنت کر کے میں انگوٹھی کو زنجیر پر لگانے میں کامیاب ہوا۔ انگوٹھی نے جیسے ہی زنجیر کو چھوا، زنجیر کی کڑیاں میرے جسم سے کھل کر یوں بکھرتی چلی گئی جیسے کسی نے شیشے پر پتھر مارا ہو۔ میں زنجیر سے آزاد ہوتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کسی خونہار بیریے کی طرح دھرم ناتھ پر چھپکا۔ دھرم ناتھ، تیری موت میرے خاتو لکھی ہے، اب بھاگنا کتنا مشکل ہے تیرے لیے۔ شہریار احمد، میرے ہاتھوں تمہاری موت مقدر بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔
میں نے ایک طرف ہٹ کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر دھرم ناتھ نے بھی کمال ہوشیاری سے اپنا رخ فضا میں بدلا اور اس کی زوردار ٹکر میری ناک پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم دور جا گرا۔ نہیں شہریار نہیں، خدا کے لیے اٹھو۔ اگر یہ تمہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو تم اور تمہارا ماضی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے۔ ایک ہندو کے آگے مسلمان کی شکست نہیں، اٹھو شہریار۔ میں آہستہ آہستہ اٹھا، خود کو صورت کے ساتھ تیار کیا اور اچھل کر اس کے منہ پر ایک زبردست گھونسا دے مارا۔ اس کے بعد میرے خط مشینی انداز میں چلتے رہے اور دھرم ناتھ کی بھیانک اور لرزہ ہے سینحوں سے محل کی در و دیوار گونجتے رہے۔ اب میں نے آگے بڑھ کر دھرم ناتھ کا خنجر اٹھایا اور اس کی بائیں پنڈلی میں گھسیڑ دیا۔ مجھ پر جنون توار تھا، میں نے اس کی دائیں پنڈلی کے ساتھ بھی یہ حشر کیا۔ اس کی چیخوں کے باوجود مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے تیزی سے اس کے گریبان میں خار ڈال کر اس کی قمیض پھاڑی اور کسی کسائی کی طرح اس کے جسم پر خنجر سے مختلف نقش و نگار بنانے لگا۔ وہ کتنی ہی بار ہوش میں آیا، کتنی ہی بار بے ہوش ہوا۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ روم میں لایا۔ وہاں پر میں نے بجلی کی تار سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک بار پھر خنجر سے ہوش میں لے آیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی میں نے خنجر اس کی ناک میں گھسیڑ کر اس کے دونوں نتنے چیر ڈالے۔ وہ چیختے ہوئے کسی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ شمع کرو بھگوان، بھگوان کے لیے شمع کرو۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ تمہیں شمع کر دوں تاکہ تم ایک بار پھر معصوم لڑکیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناؤ۔ میرا لہجہ اتنا سرد تھا کہ مجھے اپنی آواز اجنبی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھگوان کی سوگن کھاتا ہوں، کالی ماتا کی سوگن، کبھی کسی کو ایسے تنگ نہیں کروں گا۔ میں تجھے جان سے نہیں ماروں گا دھرم ناتھ، لیکن ان نظروں کو بھی اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تو دوبارہ کسی معصوم پر میلی نظر ڈالیں۔ دھرم ناتھ دیکھ تو کس قدر بے بس ہے۔ یہی حال ان معصوم لڑکیوں کا ہوتا تھا جو تیری درندگی کا شکار ہوئی۔ آج کے بعد تو کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں نے ایک بار پھر خنجر اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور قوت سے اس کے نازک حصے پر وار کیا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ میرا جنون ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا اور میں نے آخر میں اس خنجر سے اس کی شارک کاٹ ڈالی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دھرم ناتھ کے پاس سے اٹھا، مگر میں کسی شرابی کی طرح سے جوم رہا تھا۔ میرے ذہن کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور میں باوجود کوشش کے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا زمین پر پڑا۔ آخری احساس جو میرے ذہن میں تھا وہ کسی سانپ کی تیز پھنکار کا تھا۔ اس کے بعد میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا، لیکن جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں خوبصورت اور سجے سجائے بیڈ روم کے ایک آرام دہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ میرے جسم پر عمدہ لباس تھا، پیروں سے لے کر سینے تک میرے جسم پر ایک خوبصورت سا لحاف پڑا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ میں کہاں آ گیا؟ چند لمحے تو میرا ذہن بالکل خالی رہا، پھر پچھلی ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی کہ میں نے کس بےرحمی سے دھرم ناتھ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کیا حال ہے تمہارا شہریار احمد؟ ایک نوجوان میرے قب سے ناظر ہوا۔ اس نوجوان نے میرے قریب ہی بیٹھ کر مجھ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم کون ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں اور تمہیں بڑے قریب سے جانتا ہوں۔ دوست پہلے تم کچھ کھا لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو صاف محسوس کیا، لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ خدا کے واسطے تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، ورنہ میں اب حقیقتاً پاگل ہو جاؤں گا۔ تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو اور ساتھ میں اپنے بارے میں بھی، ہے نا؟ اس نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں پہنچے جس پر ایک مضبوط قفل پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں جا کر رک گیا۔ کیوں رک گئے؟ اب یہ قفل کھولیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ میں اسے کس طرح کھولوں؟ اگر آپ کو اپنے بارے میں جانا ہے تو پہلے اسے کھولیں۔ میں اپنے بارے میں جاننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں تیزی سے لاک کھولنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اچانک ہی میں کسی خیال کے تحت تھرک کر رکا اور اپنے پیروں میں پڑے ہوئے اس کارپیٹ کو دیکھنے لگا جو کہ کمرے کے باہر فرش پر ایک ٹکڑے کی شکل میں موجود تھا۔ میں نے بے اختیار وہ کارپیٹ اٹھایا اور اس کے نیچے موجود چابی پر نظر پڑتے ہی میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی۔ میں نے چابی اٹھا کر لاک کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے جو چیز دیکھی وہ سامنے دیوار پر موجود میری تصویر تھی۔ میں اسے خونکو کی طرح دیکھنے لگا۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر زمین پر بیٹھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اب تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کس طرح پتہ چلا کہ کارپیٹ کے نیچے چابی ہے اور یہ میری تصویر یہاں کس نے لگائی؟ میں نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے لیے نظریں دائیں بائیں گھمائی تو دوسری دیوار پر موجود تصویر دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے ساتھ اس تصویر میں یہ وہی خوبصورت نوجوان تھا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اس نوجوان کا ان تصویروں سے میرے ماضی سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لیکن آخر ہے کون؟ کچھ سمجھ میں آیا شہری؟ اس نے مجھ سے کہا۔ تم کون ہو؟ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تمہیں یہ یقین تو ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے تمہارے یا میرے میں جو بات کہوں گا وہ جھوٹ نہیں ہوگی۔ میں تمہارا دوست ہوں۔
کیا تم میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، میں تمہارے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہوں کیونکہ تم میری آنکھوں کے سامنے کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ کیا واقعی؟ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو تم اس قبر میں کتنا عرصہ قید رہے؟ نہیں، تم اس قبر میں 9 سال تک رہے اور تمہیں قید کرنے والا تمہارے خاندان کا اصلی دشمن اس وقت تمہارے والد کی جگہ وادی سحر کا حکمران بنا بیٹھا ہے۔ وادی سحر؟ ہاں، وادی سحر، جس کا ایک پھول پودا پتھر تک سمارا کے حکم کے غلام ہے، اور وہ خود اتنا بڑا جادوگر ہے کہ وادی سحر میں اگر ہوا بھی گزرتی ہے تو اس کے حکم سے گزرتی ہے۔ مگر میری سے کیا دشمنی؟ اس کی دشمنی تم سے نہیں، تمہارے والدین سے تھی۔ کیا ہوا میرے والدین کو؟ تمہارے والد کی عمر اس وقت کوئی 15 سال ہوگی جب یہ پر اسرار کہانی شروع ہوئی۔ ایک رات اپنے کمرے میں تمام بتیاں وغیرہ بند کر کے سوئے ہوئے تھے۔ ابھی انہیں سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ہی ان کی چھٹی حص نے انہیں بیدار کیا۔ انہیں ایسے لگا جیسے کہ کمرے میں ان کے سوا کوئی اور موجود ہے۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، لیکن کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر کمرے کی تمام بتیاں جلائی اور لائٹ جلاتے ہی انہوں نے جو منظر دیکھا اس نے انہیں دیوانہ کیا۔ ان کے سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی دلہن کے لباس میں تمام زیورات سے آراستہ کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر موجود دل فریب مسکراہٹ نے تمہارے والد کے اوپر بجلیاں گرائی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور جیسے ہی اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد تمہارے والد کی نیندیں حرام ہو گئی۔ کئی بار وہ انہیں خوابوں میں نظر آئی، کئی بار وہ اس طرح انہیں اپنے کمرے میں نظر آئی، مگر وہ جب بھی اسے چھونے کی کوشش کرتے وہ اسی طرح سے ہوا میں غائب ہو جاتی۔ تمہارے والد کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اسے دیکھے بغیر انہیں کسی پل بھی چین نہ آتا۔ وہ ہر وقت کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ اب ان کا گھر میں دل نہ لگتا اور نہ ہی وہ گھر والوں سے زیادہ دیر بات کرتے۔ بس ان کے ذہن پر وہی لڑکی سوار ہو کر رہ گئی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہ جانتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ پھر ایک دن تمہارے دادا انہیں ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، مگر جیسے ہی وہ ان کے آستانے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے باہر سے ہی واپس آنے کا کہا، لیکن تمہارے والد بھی بہت ضدی قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے باہر سے ہی واپس آنے کے لیے کہہ دیا۔ انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا اور وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ تمہارے دادا نے پیار سے ڈانٹ کر اسے سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ کئی دن گزرے، کب کتنی راتیں گزری پتہ نہیں تھا۔ تیسرے دن وہ بزرگ بڑے جلال کی کیفیت سے باہر نکلے اور کہنے دے، چلا جا یہاں سے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلا ہے؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مایوس مت کیجیے۔ اٹھ جا بالکا، کیوں ہمیں گنہگار کر رہا ہے؟ مگر تمہارے والد نہ مانے اور آخر تمہارے والد کی ضد کے آگے انہیں خار مارنا پڑی۔ شروع میں ان بزرگ نے تمہارے والد کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، لیکن وہ بھی ان کا ہر ظلم ہنس کر سہتے۔ کئی سال اس طرح گزرے، انہوں نے کئی روحانی علوم سیکھے۔ اب کئی جن اور روحیں تمہارے والد کے ایک حکم پر حاضر ہو جایا کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ روحانیت کی حدود کو چھونے لگے اور روحانیت کا وہ درجہ حاصل کیا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک کوئی لڑکی جسے تمہارے والد کب کی بھول چکے تھے اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ جیسے ہی اسے چھونے کے لیے آگے بڑھے، ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر پڑا۔ وہ تھپڑ کھا کر ابھی سنبھل نہ پائے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جسے وہ برسوں سے خوابوں میں دیکھتے آئے تھے، وہ ایک 8 انچ کی بولتی گڑیا کی صورت ایک لوہے کے پنجرے میں بند تھی، اور وہ پنجرہ ان بزرگ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بزرگ اس وقت بڑی جلالی کیفیت میں تمہارے والد کے سامنے کھڑے تھے۔ تو ان شیطانوں سے دوستی کرے گا مردود، چل اب دفع ہو جا یہاں سے۔ اس بزرگ نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا، مگر وہ اپنی ضد کے بڑے اٹل تھے، اتنی آسانی سے کہاں جانے والے تھے۔ تو یہاں سے جاتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، مگر یہ پنجرہ مجھے دے دے، انہوں نے فریاد کی۔ مردود، یہ بھی لے جا اور دفع ہو جا یہاں سے۔ انہوں نے وہ پنجرہ تمہارے والد کے منہ پر دے مارا۔ وہ اتنی شدت سے تمہارے والد کے چہرے پر لگا کہ ان کی آنکھوں کے آگے رنگ برنگے تارے ناچ گئے۔ نہ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں کون سا زہر تھا کہ تمہارے والد دیوانہ وار اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون ہو تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ قربانی دینا ہوگی۔ میں تمہارے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اچھی طرح سوچ لو، جو میں کہوں گی وہ کر سکتے ہو؟ ہاں، تم کہو تو صحیح۔ تو سب سے پہلے تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ تمہارے والد کو اس بات کی سن کر یوں لگا جیسے کسی نے انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا ہو۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ دفع ہو جا یہاں سے، میں تجھ جیسی 1000 حسیناؤں پر اپنے مذہب پر قربان کر سکتا ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تمہارے والد تیزی سے چلتے ہوئے مندر سے باہر نکل آئے۔ انہیں کچھ بھی پتا نہ تھا کہ وہ کس شہر میں ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک آبادی کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک انہوں نے مکان دیکھا۔ مکان میں داخل ہوتے ہی جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا۔ سامنے چارپائی پر ایک لڑکی بندی تھی اور 4 نوجوان اس سے دست درازی کر رہے تھے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے دیوار کے ساتھ اس لڑکی کے ماں باپ کو باندھا تھا
وہ نوجوان آہٹ سن کر پلٹے، کون ہو، یہاں کیوں آئے؟ لیکن اس نوجوان کو زبان چلانا بڑا مہنگا پڑا اور تمہارے والد کا ہاتھ صرف ایک لمحے کے لیے ہوا میں لہرایا اور اس نوجوان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر رسیوں سے لڑکی کو آزاد کیا۔ آپ کون ہیں؟ اس لڑکی نے تمہارے والد سے سوال کیا تو وہ سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ آواز میں کوئی فرق نہ تھا۔ میں ایک اجنبی ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ چیخ کی آواز سن کر اس طرف آیا اور پھر جو کچھ دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ لوگ کون تھے؟ یہ وادی شہر کے حکمران تلراک کے آدمی تھے۔ یہ تلراک ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور یہاں سے وہاں تک تلراک کا ہی حکمرانی ہے۔ تلراک، تمہارے والد بڑبڑائے، ہمیں اپنی تو فکر نہیں، لیکن اپنی اس بچی کی طرف دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ یہاں پر کسی لڑکی کو تلراک کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی اجازت نہیں۔